मसीह यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ पास्टर यूनुस अहमद सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं। तू तमाम इंसानों से प्यार करता है और तू चाहता है तेरा कलाम इंसानों की ज़िंदगी में उतर जाए। इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरा कलाम जब सुनाना चाहता हूँ, मुझे सुनाने का फ़ज़ल और तौफीक बख्श दे। साइमिन को सुनने के लिए फ़ज़ल बख्श दे। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, हम बात कर रहे थे ज़बूर नंबर 4 उसकी 5वीं आयत के हवाले से, और अभी हम बात करने वाले हैं चौथे ज़बूर की 6ठी आयत के हवाले से। आए हम तलावत करें। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, बहुत से कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। ऐ खुदावंद, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। यहाँ पर जो हमने तलावत की है कि बहुत से कहते हैं कि कौन हमको भलाई दिखाएगा। लोग भलाई देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके साथ भला ही हो, उनके साथ अच्छा ही हो, चंगा ही हो, देखना चाहते हैं। बात यह की गई है, लोग भलाई का तकाजा करते हैं। और इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर जो लफ्ज़ भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया है इब्रानी ज़ुबान का, उसका तर्जुमा दीगर जगहों पर अच्छी लफ्ज़ तोब है, और उसका तर्जुमा पैदाइश की किताब पहले बाब की 4 आयत में अच्छी किया गया है, और फिर पहले बाब की 10वीं आयत में इसी लफ्ज़ का तर्जुमा अच्छा किया गया है। दूसरे बाब की 12वीं आयत में इसी लफ्ज़ का तर्जुमा चोखा किया गया है। मैं जब रिसर्च कर रहा था इसके हवाले से, कई मरतबा ये लफ्ज़ पढ़ा है चोखा, तो कल इसकी जो सही डेफिनेशन है वो अंडरस्टैंडिंग हुई है। इंग्लिश ने इसका तर्जुमा यहाँ पर गुड किया है, और यहाँ उर्दू तर्जुमे में चोखा लिखा है, और इब्रानी में लफ्ज़ तोब है जिसके मानी अच्छा और अच्छी और चोखा। पैदाइश उसके 29वें बाब की 19 आयत में इसी का तर्जुमा किया गया है बेहतर, और 25वें बाब की 8वीं आयत में इसी लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है खूब, और 16वें बाब की 16वीं आयत में इसका तर्जुमा किया गया है भला। पैदाइश 26वें बाब की 29वीं आयत में इसका तर्जुमा किया गया है नेक। 15वें बाब की 15वीं आयत में इस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है नहायत, और फिर 18वें बाब की 7वीं आयत में इस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है ताज़ा। इमसाल की किताब 18वें बाब की 22वीं आयत में इस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है तोहफा। तो याद करें कितनी वुसअत इस लफ्ज़ के अंदर है, लफ्ज़ भलाई के। बहुत से भलाई चाहते हैं, बहुत से भलाई देखना चाहते हैं, बहुत से भलाई को पसंद करते हैं, बहुत से भलाई के ख़्वाह हैं। यही ज़बूर नवीस कहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया को अगर देखा जाए, दुनिया को स्टडी किया जाए, तो हर बंदा जो है अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने घराने के लिए, ख़ानदान के लिए भलाई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी के लिए भलाई हो, अच्छाई हो, अच्छा हो, चंगा हो, उसके ख़ानदान के साथ अच्छे वाक़यात पेश आएँ, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें, अच्छी जगहों पर वो पहुँचे, अच्छे मकामात पर वो पहुँचे, वो ये चाहता है। बहुत से ये कहते हैं कि वो भलाई देखें। तो यहाँ पर ज़बूर नवीस जब ये कह रहा है कि बहुत से ये कहते हैं भलाई देखें, भलाई देखना चाहते हैं, तो ये बात गौर तलब है।
یہ سوالیہ نشان ہے اس جملے کے آگے، کون ہم کو بھلائی دکھائے گا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شریر پر غور کیجئے۔ اگر شریر اپنی شرارت میں محو رہے اور بھلائی دیکھنا چاہے تو کون دکھائے گا ان کو؟ شریر اپنی شرارت سے نہ نکلے اور بھلائی جو ہے وہ دیکھنا چاہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ شریر کی سوچ یہ ہے کہ میں بدی میں بھی رہوں، کیونکہ وہ بدی کا عادی ہے، بدی کو پسند کرتا ہے، بدی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، بدی میں رہنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھلائی بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں بدی سے بھی کٹ آف نہ ہو جاؤں اور بھلائی بھی دیکھوں، بدی کے ساتھ بھی دوستی رہے، میری زندگی میں میرے گھرانے میں بدی بھی رہے اور بھلائی بھی دیکھوں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ناممکن ہے، کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے اگر کوئی اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، پطرس رسول اس کے حوالے سے یہ کہتا ہے اگر کوئی اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے وہ خدا سے ڈرے، ضروری ہے خدا کی بات کو مانے، ضروری ہے خدا کے احکام کو مانے، تو وہ اچھے دن دیکھ سکتا ہے، بھلائی دیکھ سکتا ہے، اچھی چیزیں دیکھ سکتا ہے، اپنے لیے اور اپنے خاندان کے حوالے سے اچھی خبر سن سکتا ہے، مثبت خبر سن سکتا ہے، ایسی خبر سن سکتا ہے جو سن کر تقویت پا سکتا ہے، ایسی خبر سن سکتا ہے جو سننے سے تقویت ملے گی، ایسی خبر سن سکتا ہے جو سنتے ہی شادمانی ملے گی۔ لیکن اگر کوئی بدی کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور بھلائی کو بھی دیکھنا چاہے، یہ مشکل ہے۔ بدی سے الگ ہونا نہ چاہے اور وہ یہ کہے میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اچھی خبر سننا چاہتا ہوں، تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ بھلائی اس وقت وہ دیکھ سکتا ہے، بھلائی اس وقت وہ ریسیو کر سکتا ہے، اچھی خبر اس وقت وہ لے سکتا ہے، سن سکتا ہے، اپنے گھرانے کے حوالے سے اچھی خبر، کامیابی کی خبر، کامرانی کی خبر وہ لے سکتا ہے جب وہ خداوند خدا کے ساتھ چل رہا ہے۔ شرارت میں زندگی گزارتے ہوئے اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بھلائی دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ غلط سوچ رہا ہے۔ شرارت میں رہ کر اگر وہ یہ کوشچن کر رہا ہے کہ کون ہم کو بھلائی دکھائے گا، تو اس کو کوئی بھی بھلائی دکھا نہیں سکتا، کوئی بھی بھلائی اس کو دکھا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی زندگی میں شر ہے اور شرارت ہے۔ تو یہاں پر سیکھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے، بہت سے کہتے ہیں اور بہت سے کہتے ہیں اور یقین جانیے وہ کہتے رہیں گے، بہت سے کہتے ہیں جو اور شرارت میں زندگی گزار رہے ہیں وہ بھلائی دیکھ نہیں سکتے کیونکہ زندگی شرارت میں ہے۔ ہاں بھلائی چاہیے، بھلائی چاہیے تو ضروری ہے شرارت سے نکل آئیں، بھلائی چاہیے تو گناہ آلودہ زندگی کو ترک کر دیں، بھلائی چاہیے تو خداوند کی حضوری میں آئیں، اور بھلائی چاہیے تو خداوند کی حضوری میں جھک جائیں۔ بھلائی کرنے والا بے شک بھلائی کرنا چاہتا ہے اور بھلائی کرنے والا بھلائی کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ گناہ سے نکل آتے ہیں، بدی سے نکل آتے ہیں، تو یہ آپ اپنی جان کے لیے بھلائی کر رہے ہیں۔ آپ گناہ سے نکل آئے ہیں تو آپ اپنی جان کے لیے بھلائی کر رہے ہیں، آپ اپنی جان کے لیے اچھا کر رہے ہیں، آپ اپنی جان کے لیے خوبصورت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں۔ تو جو اپنے لیے نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ یہاں پر شریروں کی جو سوچ ہے وہ غلط ہے کہ کون ہم کو بھلائی دکھائے گا۔ بھئی خدا کے پاس آ، توبہ کر، خداوند کے حضور میں اپنے گناہوں کو مان، تو بھلائی دیکھے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اسی طرح سے خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ یہ تازگی کے دن بھلائی ہے، آپ کی زندگی کی بھلائی ہے تازگی کے دن، آپ کے گھرانے کی بھلائی ہے تازگی کے دن۔ لیکن پہلے کیا ہے؟ تازگی سے پہلے کیا ہے؟ پاس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ میرے بھائی میری بہن، اگر تو توبہ کرے گا اور رجوع لائے گا تو بھلائی کو دیکھے گا اور تیری زندگی میں تازگی آ جائے گی، یہ بھلائی ہے۔ تیرے گھرانے میں تازگی آ جائے گی، یہ بھلائی ہے، اور تیرے گناہ مٹا دیے جائیں گے، یہ بھلائی ہے۔ خدا کی بادشاہی کا تو وارث ہو جائے گا، یہ بھلائی ہے۔ اگر تو گناہ کو نہ چھوڑے، بدی کو نہ چھوڑے اور یہ کہتا رہے کون ہم کو بھلائی دکھائے گا، تو کہتا ہی رہے گا، بھلائی دیکھے گا نہیں۔ یاد کر، بھلائی دیکھنے کے لیے، بھلائی کو رسیو کرنے کے لیے، اچھی چیزوں کو رسیو کرنے کے لیے، برکت کو رسیو کرنے کے لیے، شادابی کو رسیو کرنے کے لیے، عزت کو، شہرت کو، کامیابی کو رسیو کرنے کے لیے گناہوں سے نکلنے کی ضرورت ہے، اپنے خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ پھر تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون ہم کو بھلائی دکھائے گا۔ ایک ہے جس کے پاس تو نہیں آتا بھلائی دکھانے والا، ایک ہے برکات کو اوس کی طرح برسانے والا، ایک ہے جو آسمان کو کھول کر تجھے برکات دینے والا ہے۔ وہ تیرے لیے بھلائی پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہمارا خدا بھلا خدا ہے۔ بے شک خدا کے شان میں بڑے الفاظ بولے جا سکتے ہیں، اور بڑے الفاظ ہیں جن کے تھرو خدا کو متعارف کروایا گیا ہے، جیسے خدا قدوس ہے، ہم کہہ سکتے ہیں خدا محبت ہے، اور یہاں پر جو لکھا ہے خدا بھلا ہے۔ تو کس سے تو بھلائی ریسیو کر سکتا ہے؟ کون تجھے بھلائی دے سکتا ہے؟ بھئی اس کے پاس تو آ ہی نہیں رہا، بس یہی سوال کر رہا ہے کہ کون ہم کو بھلائی دکھائے گا؟ جو بھلائی دکھانے والا ہے، جو تیرے لیے اچھا کرنے والا ہے، جو تیرے لیے اچھا پلان رکھتا ہے، جو تیرے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے، اس کی طرف تو آ ہی نہیں رہا۔ اور وہ بھلا خدا ہے، اور وہ تیرا خدا ہے، اور وہ خیال کرنے والا ہے، نگاہ کرنے والا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، تو بس سوچے جا رہا ہے کہ کون ہم کو بھلائی دکھائے گا، کون ہم کو برکت دے گا، کون ہمیں سرفراز کرے گا، کون ہمیں کامیابی دے گا۔ تو بس یہی بولنے والا ہے۔ اس کے پاس نہیں آتا جو برکت کا خدا ہے، اس کے پاس نہیں آتا جو کامیابی دینے والا خدا ہے، اس کے پاس نہیں آتا جو کامیاب اور کامران کرنے والا خدا ہے۔ سو میرے بھائی، سوال کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ کون ہم کو بھلائی دکھائے گا، بلکہ اس کے قریب آنے کی ضرورت ہے، جو برکات کا منبع ہے، جو تازگی کا منبع ہے، اور جو خوشیوں کا منبع ہے، جو کامیابی کا منبع ہے، اور جس کے تھرو ہر طرح کی ترقی اور کامیابی ہو سکتی۔ کتاب یہ کہتی ہے تب تو خوب کامیاب ہوگا، خوب کامیاب ہوگا اگر گناہ سے نکل آئے، خدا کی بات کرے، خدا کے کلام کو سنے، خدا کے کلام کو مانے، خدا کے کلام کو ترجیح دے، خدا کی طرف تیری نگاہ اور توجہ ہو، تو پھر خوب کامیاب ہوگا۔ یہ بھلائی ہے تیرے لیے۔ تو بدی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آگے بڑھیں تو اسی کا دوسرا حصہ ہے، اے خداوند اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ بڑی خوبصورت جو ہے درخواست ہے، اور بڑی خوبصورت دعا ہے۔ زبور نویس یہاں پر خدا سے مخاطب ہے اور کہتا ہے خداوند اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ بڑی اچھی ڈیزائر ہے یہ، بڑی اچھی یہ خواہش ہے۔ کوئی اور چیز وہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے خدا سے نہیں مانگ رہا، بلکہ خدا کے چہرے کا جو نور ہے اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ جلوہ گر فرما۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات، جو خدا ہے اس کو نوروں کا باپ کہا گیا ہے۔
نوروں کا باپ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اور بھی نور ہیں. جیسے آپ کو اور مجھے ایمانداروں کو نور کہا گیا ہے، آسمان کے ستاروں کو اور چاند کو اور سورج کو بھی نور کہا گیا ہے، کلام کو نور کہا گیا ہے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو نور کہا گیا ہے، اور جو آسمانی پتا آسمانی باپ ہے وہ نوروں کا باپ ہے. زبور نویس ریکویسٹ کرتا ہے کہ اپنے چہرے کا نور جلوہ گر فرما. بھئی جس سے بات ہو رہی ہے وہ نور ہے. زبور نویس جس سے درخواست کر رہا ہے وہ خود نور ہے، نوروں کا باپ ہے. تو وہ تجھے اور مجھے منور کر سکتا ہے، تجھے اور مجھے وہ روشن کر سکتا ہے جب اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے گا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بڑی خوبصورت ریکویسٹ ہے اور بڑی خوبصورت یہ دعا ہے، اور اس دعا کا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کے کاہن بنی اسرائیل کو دعا دیا کرتے تھے. یہ اس دعا کا حصہ ہے اور میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ نکال سکتے ہیں آپ. گنتی کی کتاب یہ اس دعا کا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کے کاہن اس بنی اسرائیل کو دعا دیا کرتے تھے. اور یہ گنتی کی کتاب اس کے 6 باب میں اس کی 24ویں اور آیت سے لے کر گنتی کی کتاب اس کے 6 باب کی 24ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک آپ کو مل سکتی ہے. کلام میں لکھا ہے، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. یہ وہ دعا ہے جو مرد خدا موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو کہا کہ خداوند نے کہا ہے تم اس طرح عوام کو دعا دینا، تم اس طرح سے قوم کو برکت دینا، تم اس طرح سے بنی اسرائیل کو دعا دینا. اور یہ خوبصورت دعا ہے کہ خداوند جو ہے تجھے برکت دے اور محفوظ رکھے، اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب خدا اپنا چہرہ کسی پر جلوہ گر فرمائے گا تو بات بن جائے گی. بات تبھی بنے گی جب خدا اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے گا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو لفظ جس کا ترجمہ یہاں پر خدا کا چہرہ کہا گیا ہے، عبرانی زبان میں یہاں پر لفظ پانیخا استعمال ہوا ہے، اور پانیخا جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں یہاں پر چہرہ کیا گیا ہے. تیرا چہرہ، اپنا چہرہ، خداوند اپنا چہرہ. جو لفظ ہے عبرانی میں وہ ہے پناہ، جس کے معنی یہ چہرہ ہے. اور اس کا ترجمہ مختلف جگہوں پر مختلف طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے، پھر ہم اس کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. پیدائش 1 باب کی 2 آیت میں اس لفظ کا ترجمہ سطح کیا گیا ہے. سطح جیسے پانی کی سطح، پانی کا جو چہرہ پانی کی سطح کیا گیا ہے. اور پھر اسی کا ترجمہ جو ہے پیدائش 1 باب کی 29 آیت میں روئے، جیسے بولا جاتا ہے روئے زمین، روئے زمین. تو یہ روئے جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی سطح ہوتے ہیں اور چہرہ ہوتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے روئے زمین معنی زمین پر، زمین کی سطح پر. اور اس لفظ کا ترجمہ پیدائش 3 باب کی 8ویں آیت میں حضور کیا گیا ہے. اور اسی لفظ کا ترجمہ 4 باب کی 5ویں آیت میں جو ہے فیس کیا گیا ہے، منہ. اردو میں منہ لکھا ہے، اور منہ سے مراد اردو میں یہ فیس بھی ہوتا ہے اور ماؤتھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو منہ ہے اس سے مراد فیس ہے. اور اس کا ترجمہ سامنے بھی کیا گیا ہے، اور پیدائش 6 باب کی 11ویں آیت میں سامنے.
تو یاد کیجئے جب زبور نویس نے اپلیکیشن کی ہے کہ خدا اس کے اپنا چہرے کا نور جلوہ گر فرمائے، تو یہ بڑا ضروری ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فائدہ مند بھی ہے۔ بات تبھی بنے گی جب خدا اپنے چہرے کا نور جلوہ گر فرمائے گا، جلوہ گر فرمائے گا تو ہم بھی روشن ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے موسیٰ پہاڑ پر گیا، موسیٰ پہاڑ پر گیا اور وہاں پر وہ 40 دن اور 40 رات رہا۔ بائبل کہتی ہے جب وہ نیچے اترا تو اس کے چہرے پر ایک چمک تھی، نیچے اترا تو اس کے چہرے پر ایک چمک تھی، روشنی تھی، اور جو لوگ ہیں وہ اس کے چہرے پر نگاہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور یاد ہے اس کا چہرہ کیوں وہ اس کے چہرے پر چمک تھی، کیوں اس کا چہرہ روشن تھا؟ کلام میں لکھا ہے خدا سے باتیں کرنے کی وجہ سے موسیٰ کا چہرہ جو تھا وہ چمک رہا تھا، لوگ اس پر نگاہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ موسیٰ کے چہرے کا نور خدا کے نور سے ہے، موسیٰ کے چہرے پر جو چمک ہے وہ خدا کے نور کی وجہ سے ہے، کیونکہ خدا سے باتیں کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر چمک تھی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زبور نویس کی بڑی خوبصورت یہ بات ہے، ریکویسٹ ہے، اچھی ریکویسٹ ہے، اچھی ڈیزائر ہے کہ خدا جو ہے اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرمائے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب وہ جلوہ گر فرماتا ہے تب بات بنتی ہے اور تب ہماری زندگی جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، اور یہ خدا سے رفاقت کی وجہ سے ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے یسوع مسیح 3 شاگردوں کو لے کر پہاڑ پر گیا، جب مسیح کی صورت بدل گئی، اور وہاں پر آپ یاد کریں کس قدر ماحول جو ہے روحانی ہے، کس قدر ماحول جو ہے نورانی ہے۔ یسوع مسیح کا چہرہ نورانی، یسوع مسیح کی پوشاک نورانی، اور وہاں پر بادل نورانی، ماحول جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، نورانی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی منور ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی روشن ہو جائے، ہمارا خاندان روشن ہو جائے، تو ایسی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، ایسی دعا کرنے کی ضرورت ہے، ایسی پریئر کرنے کی ضرورت ہے جیسی خدا کا بندہ داؤد کر رہا ہے کہ خداوند اپنا چہرہ جلوہ گر فرما۔ یقیناً جن کے لیے اس نے اپنے چہرے کو جلوہ گر فرمایا ہے ان کی زندگی کے اندر روشنی ہے، اور وہ یقیناً روشن ہو گئے۔ یہاں پر جو بات ہے وہ خوبصورت بات ہے کہ خدا اپنا چہرہ ہم پر چمکائے۔ سو میرے بھائی میری بہن، یہاں پر وقت ہو رہا ہے پروگرام کے ختم ہونے کا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مزید برکت پانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔ خداوند آپ کو برکت دے۔